नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरानिल हकीम इन्नल्लाहा युहिब्बुत तव्वाबीन व युहिब्बुल मुततहिरीन। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लिम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन और सामईन, उन्वान गुफ्तगू है तौबा व इस्तिग़फ़ार। मुअज़्ज़ज़ सामईन और नाज़रीन, तौबा ये लफ्ज़ ताब से मुश्तक़ है। इसका लुग़वी माना है एतराफ़ गुनाह, नदामत, शर्मिंदगी, रुजू करना, लौट आना, बाज आ जाना, गुनाह से रूह गर्दानी करते हुए अल्लाह की तरफ मुतवज्जे होना। तौबा करने वाले को ताइब कहते हैं और इसी से तव्वाब है। ये अल्लाह करीम की बहुत बड़ी सिफत है जिसके मानी हैं बहुत तौबा कबूल करने वाला, तौबा की तौफीक देने वाला, किसी के गुनाह मुआफ़ करके उसे अपने फ़ज़ल व करम से नवाजने वाला। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, इमाम कुशैरी ने अपनी तसनीफ़ अर्रिसाला में तौबा की तारीफ़ करते हुए यूँ लिखा है। वो फरमाते हैं वह हकीकत तौबा फ़िल लुग़तिल अरब अर्रुजू, यानी अरबी लुग़त में तौबा के माना है रुजू करना। इसी तरह हज़रत सैयद अली बिन उस्मान अल हुजवेरी हजूर दाता गंज बख्श, आप कश्फुल माजूब के अंदर लिखते हैं तौबा अंदर लुग़त बेही माना रुजू बाशद, यानी लुग़त में तौबा का माना रुजू करना है। हजूर सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी 11वीं वाले सरकार, आप तौबा की तारीफ़ करते हुए यूँ लिखते हैं हकीकत तौबा फ़िल लुग़ा अर्रुजू युकाल ताब फ़ुलान मिन कज़ा। लुग़त अरब में हजूर शेख सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी आप फरमाते हैं कि लुग़त अरब में तौबा रजू करने को कहते हैं। तो तौबा की जो अकाबरीन ने तारीफ़ की, इसके बारे में अकाबरीन की तारीफ़ात से ये पता चला कि सब ने जो तौबा की तारीफ़ की है उसमें कदर मुश्तरक ये लफ्ज़ है रुजू, पलट आना, बाज आ जाना, रुजू करना। तो अगर देखा जाए तो अकाबरीन उम्मत उन सब ने आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फ़रमान को ही जामे तरीन तौबा की तारीफ़ करार दिया है, जिसमें आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने यूँ इरशाद फरमाया अन नदम तौबा, कि नदामत ही तौबा है, शर्मिंदगी ही तौबा है। चुनाचे जब बंदा अपने किए पर नादिम होकर अपने कल्ब में, अपने बातन में गुनाहों से बाज रहने का मुसम्मम इरादा और अज़्म कर ले और उस मुसम्मम इरादा और अज़्म के साथ अपने मालिक अल्लाह की तरफ मुतवज्जे होता है, तो इसको तौबा कहते हैं। ये तरीक़त की राह में पहला कदम है। जिस तरह इबादत गुज़ार जो इबादत करना चाहते हैं, इबादत गुज़ारों के लिए पहला कदम तहारत है और कोई इंसान तहारत के बग़ैर अमले इबादत में कदम नहीं रख सकता। इसी तरह राह हक़ के मुसाफिरों के लिए सबसे पहला कदम है तौबा।
اس کے بغیر کوئی طریقت کی وادی میں داخل ہی نہیں ہو سکتا، کوئی طریقت کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ توبہ کو بعض لوگ توبہ باب الابواب بھی کہتے ہیں، یعنی یہ سب دروازوں کا دروازہ ہے، کیونکہ طریقت کے جملہ دروازے وہ اس دروازے سے ہو کے گزرتے ہیں۔ تو معزز ناظرین، انسانی خمیر میں نیکی کے ساتھ جو بدی ہے یہ نہایت مضبوطی کے ساتھ پیوست ہے، جڑی ہوئی ہے۔ انسانی جوہر سے برائی کے عنصر کو الگ کیے بغیر اس سفر کا آغاز ہی نہیں کیا جا سکتا۔ توبہ کا عمل اس برائی کو نیکی سے علادہ کر دینے بلکہ برائی سے پاک کر دینے سے عبارت ہے۔ اس حوالے سے دیکھا جائے تو حق تعالیٰ کی معرفت، قربت کی سمت یہ پہلی گھاٹی ہے، تاکہ سفر کے آغاز میں ہی جو قلب میسر آئے وہ ہر طرح کے آلائش دنیا سے پاک ہو، وہ ستھرا ہو۔ توبہ کی بنیادی جو شرط ہے وہ ندامت ہے اور پشیمانی ہے، شرمندگی ہے، جو حق تعالیٰ کی عظمت سے پیدا، جس کے تحت بندہ تمام شہوات سے منہ موڑ کر حق تعالیٰ کی طرف لوٹ آئے اور اخروی سعادت اور دائمی کامرانی وہ حاصل کر سکے۔ معزز ناظرین، اگر قرآن پاک میں اس موضوع کی مناسبت سے دیکھا جائے تو خود اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جگہ جگہ کئی مقامات پر اپنے بندوں کو توبہ کی تلقین فرمائی ہے، یعنی خود مالک اپنے بندوں کو توبہ کی تلقین فرما رہا ہے۔ گناہ گاروں کو مایوسی سے بچانے کے لیے خود اعلان فرما رہا ہے کہ میری رحمت میرے غضب پر حاوی ہے، میری رحمت ہر چیز پر غالب ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے خطا کاروں سے اپنی پہچان ہی تواب کے طور پر کروائی ہے، بشرطے کہ صدق دل کے ساتھ بندہ گناہوں سے کنارہ کشی کرتے ہوئے دستے سوال اللہ کی بارگاہ میں دراز کر دے۔ اس مناسبت سے دیکھا جائے تو سب سے پہلا مقام سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 37 میں ملتا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جب جنت سے نکال کے زمین پر بھیجا تو انہوں نے اپنے رب کے سکھائے ہوئے الفاظ میں توبہ کی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرمائی، جیسا کہ ارشاد ہوتا ہے فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ کَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، یعنی پھر آدم نے اپنے رب سے عاجزی اور معافی کے چند کلمات سیکھ لیے، پس اللہ نے ان کی توبہ قبول فرما لی، بے شک وہی توبہ قبول کرنے والا اور مہربان ہے۔ اسی طرح پھر آگے چل کر سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 222 کے اندر جو ارشاد فرمایا ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، فرمایا بے شک اللہ محبت کرتا ہے۔ اور یہاں پر اللہ کریم نے دو شخصیات یا دو ہستیوں سے یا دو طبقات سے اپنی محبت کا اظہار کیا ہے، فرمایا ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، کہ بے شک اللہ بہت توبہ کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے اور خوب پاکیزگی اختیار کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے۔ تو گویا اس آیت کریمہ سے پتہ چلا کہ جو لوگ ہر لمحہ، ہر لحظہ، ہر گھڑی اس کی طرف تصور کرتے ہوئے رجوع کرتے ہیں ایک مصمم ارادہ کے ساتھ، تو فرمایا اللہ کریم ان سے محبت فرماتا ہے۔ اسی طرح قرآن حکیم میں جا بجا اس کی تلقین کی گئی، اللہ پاک نے اپنے بندوں کو تلقین کی ہے۔ سورۃ النساء کے اندر ارشاد فرمایا آیت نمبر 110 میں ارشاد فرمایا وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا، فرمایا اور جو کوئی برا کام کرے یا اپنی جان پر ظلم کرے پھر اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کرے، وہ اللہ بڑا بخشنے والا اور نہایت مہربان ہے۔ تو اس طرح پھر جگہ جگہ اللہ کریم نے اپنے بندوں کو اس بات کی تلقین فرمائی کہ ہر لمحہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ اور استغفار کرتے رہیں
رجوع کرتے رہیں۔ اسی طرح اگر ہم حدیث مبارکہ کو دیکھیں تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عبداللہ ابن عمر ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یوں ارشاد فرمایا، ان اللہ یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر، ارشاد فرمایا یقیناً اللہ اس وقت تک بندے کی توبہ قبول فرماتا ہے جب تک اس کے حلق سے غرغر کی آوازیں نہیں آتی، یعنی اس پر موت کے وقت تک توبہ کا دروازہ اللہ کریم اپنے فضل سے کھلا رکھتا ہے۔ پھر حضرت عبداللہ بن عباس سے مروی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہما، فرماتے ہیں حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ من لازم الاستغفار جعل اللہ لہ من ضیق مخرجا ومن کل ہم فرجا وذکہ من حیث لا یحتسب۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا جو شخص پابندی کے ساتھ استغفار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر غم سے نجات اور ہر مشکل سے نکلنے کا رستہ بنا دیتا ہے، اور اسے وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے اس کے وہم و گمان میں نہیں ہوتا۔ کس شخص کے بارے میں فرمایا؟ جو پابندی کے ساتھ استغفار کرتا ہے، شرمندگی کا اظہار کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے، اور گناہوں سے باز رہنے کا مصمم ارادہ کر کے اس کی طرف متوجہ رہتا ہے، اس کے لیے ارشاد فرمایا۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ استغفار کرنے سے دلوں کا زنگ دور ہوتا ہے۔ اور اس ضمن میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنا معمول بیان کرتے ہیں۔ آپ علیہ السلام کا جو اپنا معمول اس مناسبت سے ہے، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ آپ کا معمول یہ ہے کہ ایک دن میں آقا علیہ السلام 70 بار سے زائد مرتبہ استغفار کرتے۔ حضرت ابو ہریرہ ارشاد فرماتے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو میں نے یہ فرماتے ہوئے سنا، واللہ انی لاستغفر اللہ واتوب الیہ فی الیوم اکثر من 70 مرہ، یعنی 70 سے زائد مرتبہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رجوع کرتے اور توبہ کرتے، استغفار کرتے۔ اور حضرت سعید بن ابی بردہ اپنی سند کے ساتھ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ ہمارے ہاں آقا علیہ السلام تشریف لائے، حالت یہ تھی کہ ہم سب بیٹھے ہوئے تھے، تو آپ نے فرمایا کہ ما اصبحت غداۃ قط الا استغفرت اللہ فیہا 100 مرہ، کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ہر صبح لازماً میں 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں۔ حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ آقا علیہ السلام نے نماز چاشت ادا فرمائی، پھر 100 مرتبہ حضور علیہ السلام نے اللہم اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور، یہ 100 مرتبہ آقا علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا۔ معزز ناظرین، توبہ ایسا عمل ہے کہ جس سے گناہوں دل جو ہوتا ہے اس کا زنگ دور ہوتا ہے۔ توبہ ایسا عمل ہے کہ جب بندہ کچھ سچے دل سے توبہ کرتا ہے تو گناہوں سے وہ یوں پاک ہو جاتا ہے جیسے وہ ماں کے پیٹ سے ابھی پیدا ہوا ہے۔ حدیث مبارکہ میں اگر دیکھیں تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے توبہ کرنے والے سے اللہ کو کتنا پیار ہے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا اس بارے میں ارشاد مبارک ملتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تم میں سے پہلے لوگوں میں سے ایک شخص تھا جس نے 99 قتل کر رکھے تھے۔ اس نے زمین والوں میں سب سے بڑے عالم سے پوچھا تو ایک راہب کی طرف اس نے رہنمائی کی کہ فلاں کی طرف جاؤ، تو اس نے کہا کہ میری توبہ قبول ہو سکتی ہے۔ راہب نے پوچھا کہ آپ نے کون سا گناہ کیا ہے؟ اس نے آگے سے کہا میں نے 99 قتل کیے ہیں۔ اس نے کہا خدا کے بندے 99 قتل کر کے اب بھی توبہ کی بات کرتے ہو؟ اس بات پر اس بندے کو غصہ آ گیا، اس نے اس بندے کی گردن بھی اتار دی۔ اب 100 قتل ہو گئے۔ بعد میں تمہارا ذہن میں آیا کہ نہیں، وہ کریم ہے، وہ معاف کرنے والا ہے، ہو سکتا ہے کہ میری معافی کا کوئی رستہ نکل آئے۔ اب وہ کسی اور اللہ والے کے پاس چلا گیا
تو اس اللہ والے نے اس کو کہا کہ تیری توبہ تو ہو جائے گی، مگر شرط یہ ہے کہ اس ماحول اور اس بستی کو چھوڑ دے جس ماحول اور بستی میں تو رہ رہا ہے، اس کو چھوڑ کے اس علاقے میں، اس بستی میں چلا جا جہاں چند لوگ مل کر مست و الست کیفیت میں ڈوب کر اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ اب وہ بندہ جا رہا تھا مصمم ارادہ کے ساتھ اور ایک عزم کے ساتھ، رستے میں موت کا فرشتہ آ گیا اور اس کی روح نکال لی گئی۔ اب جنت کے فرشتے بھی آ گئے اور دوزخ کے بھی آ گئے۔ جنتی کہنے لگے کہ یہ سچی نیت کے ساتھ آیا ہے، دوزخی کہنے لگے اس کے پیچھے 100 قتل ہیں۔ تو اتنی دیر میں ایک اور فرشتے کو بھیجا گیا، رحمت کا فرشتہ، اس کو بھیجا گیا تاکہ وہ ان کے مابین کے فیصلہ کروائے۔ اس نے کہا کہ اس کی زمین کو ماپو، جس طرف سے یہ چل کے آ رہا ہے، اگر اس نے زیادہ سفر طے کر لیا ہے اور جدھر جا رہا ہے ادھر کا سفر کم رہ گیا ہے، اس کو جنت میں لے جاؤ، اور اگر جو سفر اس نے طے کیا وہ کم ہے، جدھر جا رہا ہے وہ سفر زیادہ ہے، تو اس کو دوزخ میں لے جاؤ۔ جب اس کو ماپا گیا تو ایک حدیث مبارکہ میں ہے کہ اللہ نے زمین کو حکم دیا، ارشاد فرمایا کہ جدھر جا رہا ہے یہ بندہ، اے زمین تو ادھر سے سکڑ جا، اور جدھر سے آیا ہے اے زمین تو پھیل جا۔ اللہ پاک نے اس کے مصمم ارادے کو دیکھ کر اس کی توبہ کو یوں قبول کر لیا۔ معزز سامعین و ناظرین، اللہ کی رحمت بہانے ڈھونڈتی ہے کہ میرا بندہ کسی نہ کسی بہانے سے توبہ اور استغفار کر کے میری بارگاہ میں آئے تو صحیح۔ اللہ کریم کو ایک توبہ کرنے والے کی توبہ پر، گناہ گار جو بندہ ہوتا ہے اس کی توبہ پر جتنی خوشی ہوتی ہے اتنی خوشی کسی اور نیک عمل پر نہیں ہوتی جتنی گناہ گار کی توبہ پر ہوتی ہے۔ یہ رمضان مبارک کی پر نور ساتیں ہیں، اللہ پاک نے ہمیں وقت دیا ہے، آئیں معزز سامعین اور ناظرین اللہ کی بارگاہ میں اپنی سابقہ زندگی میں کیے گئے گناہوں پر ندامت اور شرمندگی کا اظہار کر کے اللہ کی طرف رجوع کریں، اللہ کی طرف لوٹ آئیں اور زندگی بار دوبارہ گناہوں کی طرف نہ پلٹنے کا ایک مصمم ارادہ کر لیں تاکہ اللہ کریم ہم پر اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے اور ہمیں اپنی قربت کی خیرات سے مالا مال فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔